खरूज 26 बाब। और तू मस्कन के लिए 10 पर्दे बनाना। ये बटे हुए बारीक केतान और आसमानी किरमजी और सुर्ख रंग के कपड़ों के हों, और इनमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की सूरत कढ़वाना। हर पर्दा की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो, और सब पर्दे एक ही नाप के हों, और 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़े जाएं, और बाकी 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़े जाएं। और तू एक बड़े पर्दे के हाशिया में बटे हुए किनारे की तरफ जो जोड़ा जाएगा आसमानी रंग के तुकमे बनाना, और ऐसे ही दूसरे बड़े पर्दा के हाशिए में जो उसके साथ मिलाया जाएगा तुकमे बनाना। 50 तुकमे एक बड़े पर्दा में बनाना, और 50 ही दूसरे बड़े पर्दा के हाशिया में जो इसके साथ मिलाया जाएगा बनाना, और सब तुकमे एक दूसरे के आमने सामने हों। और सोने की 50 घुंटियां बनाकर इन पर्दों को इन ही घुंटियों से एक दूसरे के साथ जोड़ देना, तब वो मस्कन एक हो जाएगा। और तू बकरी के बाल के पर्दे बनाना, ताकि मस्कन के ऊपर खैमा का काम दें। ऐसे पर्दे 11 हों, और हर पर्दा की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो। वो 11 हों, पर्दे एक ही नाप के हों। और तू 5 पर्दे एक जगह और 6 पर्दे एक जगह आपस में जोड़ देना, और छठे पर्दा को खैमा के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तू 50 तुकमे उस पर्दा के हाशिए में जो बाहर से मिलाया जाएगा, और 50 ही तुकमे दूसरी तरफ के पर्दा के हाशिया में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनाना। और पीतल की 50 घुंटियां बनाकर इन घुंटियों को तुकमों में पहना देना, और खैमा को जोड़ देना, ताकि वो एक हो जाए। और खैमा के पर्दों का लटका हुआ हिस्सा यानी आधा पर्दा जो बच रहेगा वो मस्कन की पिछली तरफ लटका रहे। और खैमा के पर्दों की लंबाई के बाकी हिस्सा में से 1 हाथ पर्दा इधर से और 1 हाथ पर्दा उधर से मस्कन की दोनों तरफ इधर और उधर लटका रहे, ताकि उसे ढांक ले। और तू इस खैमा के लिए मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ और उसके ऊपर तसकों की खालों का गिलाफ बनाना। और तू मस्कन के लिए कीकर की लकड़ी के तख्ते बनाना के खड़े किए जाएं। हर तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो, और हर तख्ता में 2-2 चूलें हों जो एक दूसरी से मिली हों। मस्कन के सब तख्ते इसी तरह के बनाना। और मस्कन के लिए जो तख्ते तू बनाएगा उनमें से 20 तख्ते जनूबी सिमत के लिए होंगे, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी के 40 खाने बनाना, यानी हर एक तख्ता के नीचे उसकी दोनों चूलों के लिए 2-2 खाने। और मस्कन की दूसरी तरफ यानी शिमाली सिमत के लिए 20 तख्ते हों, और उनके लिए भी चांदी के 40 ही खाने हों, यानी एक एक तख्ता के नीचे 2-2 खाने। और मस्कन के पिछले हिस्सा के लिए मगरबी सिमत में 6 तख्ते बनाना, और उसी पिछले हिस्सा में मस्कन के कोनों के लिए 2-2 तख्ते बनाना। ये नीचे से दोहरे हों, और इसी तरह ऊपर के सिरे तक आकर एक हल्का में मिलाए जाएं। दोनों तख्ते इसी ढब के हों। ये तख्ते दोनों कोनों के लिए होंगे। पस 8 तख्ते और चांदी के 16 खाने होंगे, यानी एक एक तख्ता के लिए 2-2 खाने। और तू कीकर की लकड़ी के बैंडे बनाना, 5 बैंडे मस्कन के एक पहलू के तख्तों के लिए, और 5 बैंडे मस्कन के दूसरे पहलू के तख्तों के लिए, और 5 बैंडे मस्कन के पिछले हिस्सा यानी मगरबी सिमत के तख्तों के लिए। और वस्ती बैंडा जो तख्तों के बीच में हो
وہ खैमा की एक हद से दूसरी हद तक पहुंचे। और तू तख्तों को सोने से मंडना और बैंडों के घरों के लिए सोने के कड़े बनाना और बैंडों को भी सोने से मंडना। और तू मस्कन को उसी नमूना के मुताबिक बनाना जो पहाड़ पर तुझे दिखाया गया है। और तू आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए केतान का एक पर्दा बनाना और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की सूरत कढ़वाना और उसे सोने से मंढे हुए कीकर के चारों सतूनों पर लटकाना। इनके कुंडे सोने के हों और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं। और पर्दा को घुंटियों के नीचे लटकाना और शहादत के संदूक को वहीं पर्दा के अंदर ले जाना। और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मुकाम को पाक तरीन मुकाम से अलग करेगा। और तू सरपोश को पाक तरीन मुकाम में शहादत के संदूक पर रखना और मेज को पर्दा के बाहर धरकर शमादान को उसके मुकाबिल और मेज को पर्दा के बाहर धरकर शमादान को उसके मुकाबिल मस्कन की जनूबी सिमत में रखना, यानी मेज शुमाली सिमत में रखना। और तू एक पर्दा खैमा के दरवाजे के लिए आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए केतान का बनाना और उस पर बेल बूटे कड़े हों। और इस पर्दा के लिए कीकर की लकड़ी के 5 सतून बनाना और उनको सोने से मंडना और उनके कुंडे सोने के हों, जिनके लिए करूज 27 बाब। और तू कीकर की लकड़ी की कुर्बानगाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बानगाह चौकोंठी पर सींग बनाना और वो सींग और कुर्बानगाह सब एक ही टुकड़े के हों। और तू उनको पीतल से मंडना। और तू उसकी राख उठाने के लिए देगें और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियां बनाना। उसके सब ज़रूफ पीतल के बनाना और उसके लिए पीतल की जाली की झंझरी बनाना और उस जाली के चारों कोनों पर पीतल के 4 कड़े लगाना। और उस झंझरी को कुर्बानगाह की चारों तरफ के किनारे के नीचे इस तरह लगाना कि वो ऊंचाई में कुर्बानगाह की आधी दूर तक पहुंचे। और तू कुर्बानगाह के लिए कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको पीतल से मंडना। और तू उन चोबों को कड़ों में पहना देना कि जब कभी कुर्बानगाह उठाई जाए वो चोबें उसकी दोनों तरफ रहें। तख्तों से वो कुर्बानगाह बनाना और वो खोखली हो। वो उसे ऐसी ही बनाएं जैसी तुझे पहाड़ पर दिखाई गई है। फिर तू मस्कन के लिए सेहन बनाना। उस सेहन की जनूबी सिमत के लिए बारीक बटे हुए केतान के पर्दे हों, जो मिलाकर 100 हाथ लंबे हों। ये सब एक ही सिमत में हों। और उनके लिए 20 सतून बने और सतूनों के लिए पीतल के 20 ही खाने बने। और इन सतूनों के कुंडे और पेटियां चांदी की हों। इसी तरह शुमाली सिमत के लिए पर्दे सब मिलाकर लंबाई में 100 हाथ हों। उनके लिए भी 20 ही सतून और सतूनों के लिए 20 ही पीतल के खाने बने। और सतूनों के कुंडे और पेटियां चांदी की हों। और सहन की मगरबी सिमत की चौड़ाई में 50 हाथ के पर्दे हों। उनके लिए 10 सतून और सतूनों के लिए 10 ही खाने बने। और मशरकी सिमत में सहन हो और सहन के दरवाजा के एक पहलू के लिए 15 हाथ के पर्दे हों, जिनके लिए 3 सतून और सतूनों के लिए 3 ही खाने बने। और दूसरे पहलू के लिए भी 15 हाथ के पर्दे और 3 सतून और 3 ही खाने बने। और सतून के दरवाजा के लिए 20 हाथ का एक पर्दा हो, जो आसमानी, अर्गवानी
اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو، اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوں۔ اس کے ستون 4 اور ستونوں کے خانے بھی 4 ہی ہوں، اور صحن کے آس پاس سب ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے ہوں، اور ان کے کنڈے چاندی کے اور ان کے خانے پیتل کے ہوں۔ صحن کی لمبائی 100 ہاتھ اور چوڑائی ہر جگہ 50 ہاتھ اور کنات کی اونچائی 5 ہاتھ ہو۔ پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور ستونوں کے خانے پیتل کے ہوں۔ مسکن کے قسم قسم کے کام کے سب سامان اور وہاں کی میخیں اور صحن کی میخیں یہ سب پیتل کے ہوں۔ اور تو بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹ کر نکالا ہوا زیتون کا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں، تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ خیمہ اجتماع میں اس پردہ کے باہر جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہوگا، ہارون اور اس کے بیٹے شام سے صبح تک شمعدان کو خداوند کے روبرو آراستہ رکھیں۔ یہ دستور العمل بنی اسرائیل کے لیے نسل در نسل سدا قائم رہے گا۔ خروج 28 باب۔ اور تو بنی اسرائیل میں سے ہارون کو جو تیرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا، تاکہ ہارون اور اس کے بیٹے ندب اور ابیہو اور العزر اور اتمر کہانت کے عہدہ پر ہو کر میری خدمت کریں۔ اور تو اپنے بھائی ہارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا۔ اور تو ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہہ کہ وہ ہارون کے لیے لباس بنائیں، تاکہ وہ مقدس ہو کر میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ اور جو لباس وہ بنائیں یہ ہیں، یعنی سینہ بند اور افود اور جبہ اور 4 خانے کا کرتا اور امامہ اور کمر بند۔ وہ تیرے بھائی ہارون اور اس کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ اور وہ سونا اور آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان لیں، اور وہ افود سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنائیں، جو کسی ماہر استاد کے ہاتھ کا کام ہو، اور وہ اس طرح سے جوڑا جائے کہ اس کے دونوں منڈوں کے سرے آپس میں ملا دیے جائیں، اور اس کے اوپر جو کاریگری سے بنا ہوا پٹکا اس کے باندھنے کے لیے ہوگا اس پر آفود کی طرح کام ہو، اور وہ اسی کپڑے کا ہو، اور سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو۔ اور تو 2 سلیمانی پتھر لے کر ان پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کندھا کرانا۔ ان میں سے 6 کے نام تو ایک پتھر پر اور باقیوں کے 6 نام دوسرے پتھر پر ان کی پیدائش کی ترتیب کے موافق ہوں۔ تو پتھر کے کندھاکار کو لگا کر انگشتری کے نقش کی طرح اسرائیل کے بیٹوں کے نام ان دونوں پتھروں پر کندھا کرا کر ان کو سونے کے خانوں میں جڑوانا، اور دونوں پتھروں کو آفود کے دونوں منڈوں پر لگانا، تاکہ یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کی یادگاری کے لیے ہوں۔ اور ہارون ان کے نام خداوند کے روبرو اپنے دونوں کندھوں پر یادگاری کے لیے لگائے رہے۔ اور تو سونے کے خانے بنانا اور خالص سونے کی 2 زنجیریں ڈوری کی طرح گندھی ہوئی بنانا، اور ان گندھی ہوئی زنجیروں کو خانوں میں جڑ دینا، اور عدل کا سینہ بند کسی ماہر استاد سے بنوانا، اور افود کی طرح سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنوانا۔ وہ چوکونٹھا اور دوہرا ہو،
اس کی لمبائی 1 بالشت اور چوڑائی بھی 1 ہی بالشت ہو، اور چاروں قطاروں میں اس پر جواہر جڑنا۔ پہلی قطار میں یاقوت سرخ اور پکھراج اور گوہر شب چراغ ہو، دوسری قطار میں زمرد اور نیلم اور ہیرا، تیسری قطار میں لیشم اور یشم اور یاقوت، چوتھی قطار میں فروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد، یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں۔ یہ جواہر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے مطابق شمار میں 12 ہوں، اور انگشتری کے نقش کی طرح یہ نام جو 12 قبیلوں کے نام ہوں گے ان پر کندہ کیے جائیں۔ اور تو سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندی ہوئی خالص سونے کی 2 زنجیریں لگانا، اور سینہ بند کے لیے سونے کے 2 حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگانا، اور سونے کی دونوں گندی ہوئی زنجیروں کو ان دونوں حلقوں میں جو سینہ بند کے دونوں سروں پر ہوں گے لگا دینا، اور دونوں گندی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں پتھروں کے خانوں میں جڑ کر ان کو آفود کے دونوں منڈھوں پر سامنے کی طرف لگا دینا، اور سونے کے اور 2 حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیہ میں لگانا جو آفود کے اندر کی طرف ہے۔ پھر سونے کے 2 حلقے اور بنا کر ان کو آفود کے دونوں منڈھوں کے نیچے اس کے اگلے حصے میں لگانا جہاں آفود جوڑا جائے گا، تاکہ وہ آفود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے، اور وہ سینہ بند کو لے کر اس کے حلقوں کو ایک نیلے فیتے سے باندھ دیں، تاکہ یہ سینہ بند آفود کے کاریگر سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر بھی رہے اور آفود سے بھی الگ نہ ہونے پائے۔ اور ہارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام عدل کے سینہ بند پر اپنے سینہ پر پاک مقام میں داخل ہونے کے وقت خداوند کے روبرو لگائے رہے، تاکہ ہمیشہ ان کی یادگاری ہوا کرے۔ اور تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور توئیم کو رکھنا، اور جب ہارون خداوند کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں۔ یوں ہارون بنی اسرائیل کے فیصلہ کو اپنے دل کے اوپر خداوند کے روبرو ہمیشہ لیا رہے گا۔ اور تو آفود کا جبہ بالکل آسمانی رنگ کا بنانا، اور اس کا گریبان بیچ میں ہو، اور زرہ کے گریبان کی طرح اس کے گریبان کے گردا گرد بنی ہوئی گوٹ ہو، تاکہ وہ پھٹنے نہ پائے۔ اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا، اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا، یعنی جبہ کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھنٹی ہو، اور اس کے بعد انار، پھر ایک سونے کی گھنٹی ہو، اور اس کے بعد انار۔ اس جبہ کو ہارون خدمت کے وقت پہنا کرے، تاکہ جب جب وہ پاک مقام کے اندر خداوند کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائی دے، تاکہ ایسا نہ ہو وہ مر جائے۔ اور تو خاص سونے کا ایک پتھر بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کرنا، خداوند کے لیے مقدس، اور اسے نیلے فیتے سے باندھنا، تاکہ وہ امامہ پر یعنی امامہ کے سامنے کے حصہ پر ہو، اور یہ ہارون کی پیشانی پر رہے، تاکہ جو کچھ بنی اسرائیل اپنے پاک ہدیوں کے ذریعہ سے مقدس ٹھہرائیں، ان مقدس ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بدی ہارون اٹھائے، اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہے، تاکہ وہ خداوند کے حضور مقبول ہوں۔ اور کرتا باریک کتان کا بنا ہوا اور 4 خانے کا ہو، اور امامہ بھی باریک کتان ہی کا بنا، اور ایک کمر بند بنانا جس پر بیل بوٹے کڑے ہوں، اور ہارون کے بیٹوں کے لیے کرتے بنانا، اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لیے کمر بند اور پگڑیاں بنانا۔ اور تو یہ سب اپنے بھائی ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنانا، اور ان کو مسح اور مخصوص
اور مقدس کرنا تاکہ وہ سب میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور تو ان کے لیے کتان کے پاجامے بنا دینا تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے، یہ کمر سے ران تک کے ہوں۔ اور ہارون اور اس کے بیٹے جب جب خیمہ اجتماع میں داخل ہوں یا خدمت کرنے کو پاک مکان کے اندر قربان گاہ کے نزدیک جائیں، ان کو پہنا کریں، تا ایسا نہ ہو کہ گنہگار ٹھہریں اور مر جائیں۔ یہ دستور عمل اس کے اور اس کی نسل کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ خروج 29 باب۔ اور ان کو پاک کرنے کی خاطر تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، تو ان کے واسطے یہ کرنا کہ ایک بچڑا اور 2 بے عیب مینڈے لینا، اور بے خمیری روٹی اور بے خمیر کلچے جن کے ساتھ تیل ملا ہو، اور تیل کی چوپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں لینا، یہ سب گیہوں کے میدا کی بنانا، اور ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس ٹوکری کو بچڑے اور دونوں مینڈوں سمیت آگے لے آنا۔ پھر ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا، اور وہ لباس لے کر ہارون کو کرتا اور افود کا جبہ اور افود اور سینہ بند پہنانا، اور افود کا کاریگری سے بنا ہوا کمربند اس کو باندھ دینا، اور امامہ کو اس کے سر پر رکھ کر اس امامہ کے اوپر مقدس تاج لگا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مسح کرنا۔ پھر اس کے بیٹوں کو آگے لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کے کمر بند لپیٹ کر ان کے پگڑیاں باندھنا، تاکہ کہانت کے منصب پر ہمیشہ کے لیے ان کا حق رہے۔ اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مخصوص کرنا۔ پھر تو اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے سامنے لانا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس بچڑے کے سر پر رکھیں۔ پھر اس بچڑے کو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ذبح کرنا، اور اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے اپنی انگلی سے قربان گاہ کے سینگوں پر لگانا، اور باقی سارا خون قربان گاہ کے پایا پر انڈھیل دینا۔ پھر اس چربی کو جس سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور جگر پر کی جیلی کو، اور دونوں گردوں کو، اور ان کے اوپر کی چربی کو لے کر سب قربان گاہ پر جلانا، لیکن اسے بچڑے کے گوشت اور کھال کو، گوبر کو خیمہ اجتماع کے باہر آگ سے جلا دینا، اس لیے کہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ پھر تو ایک مینڈے کو لینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں، اور تو اس مینڈے کو ذبح کرنا، اور اس کا خون لے کر قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑکانا، اور تو مینڈے کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹنا، اور اس کی انتڑیوں اور پایوں کو دھو کر اس کے ٹکڑوں اور اس کے سر کے ساتھ ملانا۔ پھر اس پورے مینڈے کو قربان گاہ پر جلانا۔ یہ خداوند کے لیے سوختنی قربانی ہے، یہ راحت انگیز خوشبو یعنی خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ پھر دوسرے مینڈے کو لینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں، اور تو اس مینڈے کو ذبح کرنا، اور اس کے خون میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے بیٹوں کے داہنے کان کی لو پر، اور داہنے ہاتھ اور داہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگانا، اور خون کو قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑک دینا، اور قربان گاہ پر کے خون اور مسح کرنے کے تیل میں سے کچھ کچھ لے کر ہارون اور اس کے لباس پر، اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں اور ان کے لباس پر چھڑکنا۔ تب وہ اپنے لباس سمیت اور اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے اپنے اپنے لباس سمیت مقدس ہوں گے۔ اور تو مینڈے کی چربی اور موٹی دم کو، اور جس چربی سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور جگر پر کی جیلی کو، اور دونوں گردوں کو، اور ان کے اوپر کی چربی کو،
اور دہنی ران کو لینا، اس لیے کہ یہ تخصیصی مینڈا ہے، اور بے خمیری روٹی کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے آگے دھری ہوگی، روٹی کا ایک گردا اور ایک کلچا جس میں تیل ملا ہوا ہو، اور ایک چپاتی لینا، اور ان سبوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو خداوند کے روبرو ہلانا، تاکہ یہ ہلانے کا ہدیہ ہو۔ پھر ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر قربان گاہ پر سوختنی قربانی کے اوپر جلا دینا، تاکہ وہ خداوند کے آگے راحت انگیز خوشبو ہو۔ یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ اور تو ہارون کے تخصیصی مینڈے کا سینہ لے کر اس کو خداوند کے روبرو ہلانا، تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو، یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے تخصیصی مینڈے کے ہلانے کے ہدیے کے سینے کو جو ہلایا جا چکا ہے، اور اٹھائے جانے کے ہدیہ کی ران کو جو اٹھائی جا چکی ہے، لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرانا، تاکہ یہ سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ہارون اور اس کے بیٹوں کا حق ہو، کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا ہدیہ ہے۔ سو یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا، جو ان کی طرف سے خداوند کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور ہارون کے بعد اس کے پاک لباس اس کی اولاد کے لیے ہوں گے، تاکہ انہی میں وہ مسح و مخصوص کیے جائیں۔ اس کا جو بیٹا اس کی جگہ کاہن ہو، وہ جب پاک مقام میں خدمت کرنے کو خیمہ اجتماع میں داخل ہو، تو ان کو 7 دن تک پہنے رہے۔ اور تو تخصیصی مینڈے کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں ابالنا، اور ہارون اور اس کے بیٹے مینڈے کا گوشت اور ٹوکری کی روٹیاں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کھائیں، اور جن چیزوں سے ان کو مخصوص اور پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے وہ ان کو بھی کھائیں، لیکن اجنبی شخص ان میں سے کچھ نہ کھانے پائے، کیونکہ یہ چیزیں پاک ہیں۔ اور اگر مخصوص کرنے کے گوشت یا روٹی میں سے کچھ صبح تک بچا رہ جائے تو اس بچے ہوئے کو آگ سے جلا دینا، وہ ہرگز نہ کھایا جائے، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے وہ سب عمل میں لانا، اور 7 دن تک ان کی تخصیص کرتے رہنا۔ اور تو ہر روز خطا کی قربانی کے بچڑے کو کفارہ کے واسطے ذبح کرنا، اور تو قربان گاہ کو اس کے کفارہ دینے کے وقت صاف کرنا اور اسے مسح کرنا، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ تو 7 دن تک قربان گاہ کے لیے کفارہ دینا اور اسے پاک کرنا، تو قربان گاہ نہایت پاک ہو جائے گی، اور جو کچھ اس سے چھو جائے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا۔ اور تو ہر روز سدا 1 برس کے 2 برے قربان گاہ پر چڑھایا کرنا، 1 برہ صبح کو اور دوسرا برہ زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور 1 برہ کے ساتھ ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا دینا، جس میں ہین کے 4تھے حصہ کی مقدار میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل ملا ہوا ہو، اور ہین کے 4تھے حصہ کی مقدار میں تپاون کے لیے میں بھی دینا۔ اور تو دوسرے برہ کو زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور اس کے ساتھ صبح کی طرح نذر کی قربانی اور ویسا ہی تپاون دینا، جس سے وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو اور آتشین قربانی ٹھہرے۔ ایسی ہی سوختنی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے۔ وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا، اور وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا، اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا۔ اور میں خیمہ اجتماع کو اور قربان گاہ کو مقدس کروں گا، اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں،
اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ خروج 30 باب۔ اور تو بخور جلانے کے لیے کیکر کی لکڑی کی ایک قربان گاہ بنانا، اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ ہو، وہ چوکونٹھی رہے اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ ہو، اور اس کے سینگ اس کے ٹکڑے سے بنائے جائیں، اور تو اس کی اوپر کی سطح اور چاروں پہلوؤں کو جو اس کے گردا گرد ہیں اور اس کے سینگوں کو خالص سونے سے منڈنا، اور اس کے لیے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور تو اس تاج کے نیچے اس کے دونوں پہلوؤں میں سونے کے 2 کڑے اس کی دونوں طرف بنانا، وہ اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں گے، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو سونے سے منڈنا، اور تو اس کو اس پردہ کے آگے رکھنا جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہے، وہ سرپوش کے سامنے رہے جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے، جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ اسی پر ہارون خوشبودار بخور جلایا کرے، ہر صبح چراغ کو ٹھیک کرتے وقت بخور جلائے، اور زوال و غروب کے درمیان بھی جب ہارون چراغوں کو روشن کرے تب بخور جلائے۔ یہ بخور خداوند کے حضور تمہاری پشت در پشت ہمیشہ جلایا جائے، اور تم اس پر اور ہر طرح کا بخور نہ جلانا، نہ اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی چڑھانا، اور کوئی تپاون بھی اس پر نہ تپانا۔ اور ہارون سال میں 1 بار اس کے سینگوں پر کفارہ دے، تمہاری پشت در پشت سال میں 1 بار اس خطا کی قربانی کے خون سے جو کفارہ کے لیے ہو، اس کے واسطے کفارہ دیا جائے، یہ خداوند کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہوا ہو، وہ فی مرد شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ خداوند کے لیے دیں، تاکہ جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائے۔ ہر ایک جو نکل نکل کر شمار کیے ہوں میں ملتا جائے، وہ مقدس کی مسکال کے حساب سے 1/2 مسکال دے۔ مسکال 20 جیرا کی ہوتی ہے، یہ 1/2 مسکال خداوند کے لیے نذر ہے۔ جتنے 20 برس کے یا اس سے زیادہ عمر کے نکل نکل کر شمار کیے ہوں میں ملتے جائیں، ان میں سے ہر ایک خداوند کی نظر دے۔ جب تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے خداوند کی نظر دی جائے تو دولت مند 1/2 مسکال سے زیادہ نہ دے اور نہ غریب اس سے کم دے۔ اور تو بنی اسرائیل سے کفارہ کی نقدی لے کر اسے خیمہ اجتماع کے کام میں لگانا، تاکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے خداوند کے حضور یادگار ہو۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا، اور اسے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں۔ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہوں، یا جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سوختنی قربانی چڑھانے کو آئیں تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں تاکہ مر نہ جائیں۔ یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خاص خوشبودار مصالحہ لینا،
یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مسکال، اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی، اور خوشبودار اگر 250 مسکال، اور تج 500 مسکال، اور زیتون کا تیل 1 ہین، اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا، یعنی ان کو گندھی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا، یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اس کے ظروف سمیت اور شمعدان کو اس کے ظروف سمیت اور بخور جلانے کی قربان گاہ کو اور سوختنی قربانی چڑھانے کے مذبح کو اس کے سب ظروف سمیت اور حوض کو اور اس کی کرسی کو مسح کرنا، اور تو ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ نہایت پاک ہو جائیں۔ جو کچھ ان سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا، اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے، اور نہ تم کوئی اور روغن اس ترکیب سے بنانا، اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے۔ جو کوئی اس طرح کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے، وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو خوشبودار مصالحہ، مر اور متاتکی اور لون اور خوشبودار مصالحہ کے ساتھ خالص لبان وزن میں برابر برابر لینا، اور نمک ملا کر ان سے گندھی کی حکمت کے مطابق خوشبودار روغن کی طرح صاف اور پاک بخور بنانا، اور اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا رکھنا۔ یہ تمہارے لیے نہایت پاک ٹھہرے۔ اور جو بخور تو بنائے اس کی ترکیب کے مطابق تم اپنے لیے کچھ نہ بنانا، وہ بخور تیرے نزدیک خداوند کے لیے پاک ہو۔ جو کوئی سونگھنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائے، وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔